हेलो एंड वेलकम टू अवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बार फिर नए गेस्ट और नए एपिसोड के साथ। नाजरीन, आप सबको आज हम अपने गेस्ट से मिलवाते हैं, इंट्रोडक्शन भी देंगे, लेकिन अपने फर्स्ट सेगमेंट में जिसका नाम है टुडेज गेस्ट। जी, आज शाम की चाय में हमें ज्वाइन किया है हमारी मेहमान आयशा सलीम साहिबा ने। आयशा सलीम का मैं आप सबको तारुफ करवाती जाऊं, शी इज़ अ ब्लाइंड लेडी और उन्होंने पीएचडी की है रिसेंटली। और हम सब सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, कोई बैरियर्स नहीं होते ख़ास, लेकिन हम डीमोटिवेट हो जाते हैं सोसाइटी के हवाले से, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के हवाले से। लेकिन ये लड़की डीमोटिवेट नहीं हुई, आगे बढ़ी, बेशुमार बैरियर्स को रोकते हुए, माशरे की नाम नेहाद रवायात को साइड पर करते हुए। तो इनसे बात करते हैं कैसे किया, पीएचडी का सफ़र कैसा रहा और अब लाइफ कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, हमें बताइए, आप बाय बर्थ ब्लाइंड हो, जी बिल्कुल। कैसे जिंदगी गुजार रही हो और हम कैसे, जिंदगी का मकसद आपके नज़दीक क्या है? मुझे लगता है ज़िंदगी एक इम्तिहान है और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैंने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। हाँ। तो जब उसने मुशक्क़त में पैदा किया है तो हमारा काम है कि उन मुशक्क़तों में हम हिम्मत से चलते रहें और आजमाइशों पे अल्लाह की पूरी उतरने की कोशिश करें। वो अगर कुछ देता है तब भी आजमाता है, कुछ नहीं देता तब भी आजमाता है, और कुछ ना देकर आपको अगर मौका देता है कि आप कुछ करें तो ये उसका करम है। बिल्कुल। वो साथ दे रहा है आपका खुद, वो आपको फैसिलिटीज दे रहा है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। तो जिंदगी बस यही है, इम्तिहान है, धूप छाँव है। धूप छाँव है। तो हमें बताओ आयशा, जो अब इतनी एक मजबूत लेडी बन चुकी है, लेक्चरार हो, बच्चों को पढ़ा रही हो, दुनिया के सामने एक मिसाल हो, एक डिसेबिलिटी के साथ इतना आगे बढ़ना, कामयाबी की तरफ जाना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए आसान नहीं है। आपके लिए ये सफ़र कितना मुश्किल रहा? नूर, सफ़र तो बहुत मुश्किल था। अगर बचपन से शुरू करें तो सबसे पहले तो जब किसी भी पेरेंट के लिए बड़ा एक तकलीफ दह लम्हा होता है जब उन्हें पता चलता है कि उनका कोई बच्चा जो है वो डिसेबल है। मेरे वालिदैन के लिए भी इसी तरह था। हम 3 बहन भाई विजुअली इम्पेयर्ड थे और माशरे के तकलीफ दह अल्फाज वालिदैन ने सुने, बर्दाश्त किए। सही। और बहुत से लोग कहते थे कि आपके बच्चे क्या करेंगे, आप इनको लेके कैसे चलेंगे, इनकी तो कल को शादियां नहीं होंगी, ये ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। मेरे फादर जो थे उन्होंने सीए किया हुआ था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन है। तो हम मुल्तान से बिलोंग करते हैं, वो हमें लेके लाहौर आ गए, जॉब भी यहीं करते थे, यहीं पे सेटल किया। सही। हमारे लिए इंस्टीट्यूशन ढूंढा जहां हमें एजुकेशन दी जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है हम आम बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते थे। क्योंकि बिल्कुल आप 3 वैसे तो आप लोग 5 बहन भाई हो। जी, वैसे हम 5, लेकिन 3 बहन भाई हैं आप लोग जो इस डिसेबिलिटी के साथ पैदा हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आगे हमें बताइए, बचपन की बात आप कर रहे हो, कंटिन्यू करो इसको, हम अपनी आवाम को ये बताते चलें कि आप लोग 3 बहन भाई हो जो नाबीना हो और तीनों ही इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ कामयाब हो। हमें उनका इंट्रोडक्शन दो। बाकी 2 बहन भाई, उनका भी फील्ड में, इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। ऐसे। अच्छा, हुआ ये कि पेरेंट्स ने जब स्कूल ढूंढे तो एक स्कूल है, आई वुड लव टू नेम इट, क्योंकि बहुत से वालिदैन को नहीं पता होगा जिनके बच्चे विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हैं। अजीज़ जहान बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, ये कानानऊ में एक स्कूल है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जहाँ से हम तीनों की स्कूलिंग है। और वो एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, आपकी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ग्रिप डेवलप करते हैं कि ताकि आप एक LGS बीकन हाउस एक अच्छे सेटअप के बच्चे के साथ कम्पीट कर सकें। इंग्लिश इज़ द नीड ऑफ द आवर, आपको आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी इज़ द नीड ऑफ द आवर, आप उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वालिदैन ने हमें अच्छी स्कूलिंग दी, अच्छी परवरिश की, हमें अपना हर काम खुद करना सिखाया। मतलब जब हम थोड़े से बड़े हुए 10-12 साल के, तो उन्होंने कहा अपने कपड़े खुद प्रेस करो, अपने काम छोटे छोटे खुद करो, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि आपको वो फैसिलिटी सब दे सकते थे, घर ड्राइवर रखा हुआ था, गाड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद आपका अपने लिए इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो हम 3 बहन भाई जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है साइमा सलीम, शी इज़ द फर्स्ट CSP,
ان کی 6 پوزیشن تھی ماشاءاللہ، اور وہ فورن سروس میں ہیں، سرو کر رہی ہیں پاکستان کو. تینوں بہن بھائی آپ لوگ گورنمنٹ جابس کر رہے ہو. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں. اور جو پھر میں ہوں، میں نے ابھی PhD ایجوکیشن کی ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم لیکچرر ان یونیورسٹی آف ایجوکیشن. جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہی از دا فرسٹ بلائنڈ جج ان پاکستان، یوسف سلیم. بالکل ماشاءاللہ، ان کا تو ہم نے بہت نام بھی سنا ہے. بالکل ایسا ہی، نیوز میں ہم نے ان کا بہت نام سنا ہے ایسے کہ ان کو تمغہ امتیاز دیا، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے کبھی جوڈیشری کے پیپر ٹرائی بھی نہیں کیے تھے، مطلب اٹیمپٹ ہی نہیں کیے تھے. تو والدین نے ہمیں پڑھایا، بہت محنت کی، نہ صرف پڑھایا، آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بنایا بہت زیادہ. اور وہ ہم ابو کہتے ہوتے تھے کہ مجھے دنیا میں نام اور عزت تم تینوں دو گے، باقی بچے کچھ بھی کریں تو وہ نام. خواب سمجھ لو، خواب، یہ وہ ہمت تھی جو وہ ہمیں دیتے تھے. اور مدر سارا دن بھاگتی تھی، کبھی کسی کو لینے جا رہی ہیں، کبھی کسی کو چھوڑنے جا رہی ہیں. اور ابو نے فائنینشلی اللہ کا شکر ہے تھا بھی، اور انہوں نے ہم پہ خرچ بھی کیا کھلے دل سے. لوگ نہیں کرتے اپنے ڈسیبل بچوں پہ اتنا اسپینڈ. پھر ہمیں اچھی انسٹیٹیوشن سے پڑھایا اور کانفیڈنس دیا. بالکل. اور جب ایک زمانہ تھا جب کمپیوٹر اتنے عام نہیں تھے تو ابو ریکارڈنگ کرتے ہوتے تھے راتوں کو بیٹھ کے ہمارے لیے، کہ تاکہ ہم سن کے اسے یاد کر کے اچھے مارکس لے سکیں. یعنی انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہمارے پر. بہت خوب. ہمیں اپنی، آپ تینوں بہن بھائیوں کی ڈیزیز کے بارے میں بتائیے، کیا ڈیزیز تھی آپ لوگوں کی؟ جو ہمارے ساتھ آئی سائٹ کا پرابلم ہے، اس کو RP کہتے ہیں، ریٹینائٹس پگمنٹوسا. اس کے اندر آپ کی جو آئی بال ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، آپ کی جو دماغ سے آئی بال تک وینز آ رہی ہیں وہ وینز ویک ہوتی ہیں. اچھا. اس کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں پاتے. یعنی میری آئی بال اگر آپ کسی اور کو لگا دو گے تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے بالکل، لیکن وینز ٹھیک ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ جو لائٹنگ ہے نا، اس کے اندر وائرنگ کا مسئلہ ہے. مثال بڑے مزے کی آپ نے دی ہے، آپ کا سینس آف ہیومر بڑا تیز لگتا ہے. اچھا. تو اب یہ ڈیزیز تھی، اور اس ڈیزیز میں ہوتا ہے ایسے کہ بچپن میں آپ کو نظر آتا ہے 20-30% نظر آتا ہے. میں نے بچپن میں چیزیں دیکھی ہیں، رنگ دیکھے ہیں، پھول کا پتہ ہے، ایک ایک چیز کی پتہ ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ کی سائٹ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آپ کی صرف لائٹ پرسیپشن رہ جاتی ہے. آپ کو یہ پتہ کہ آپ اندھیری جگہ گئے ہیں یا یہ سورج کی شدت ہے، بس اتنا رہ جاتا ہے. صحیح. ہمیں اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں بتاؤ. پروفیشنل لائف اور ساتھ شادی شدہ زندگی کو مینج کرنا کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور بہت اچھا چل سکتا ہے اگر ایک فیمیل اپنی پروفیشنل پرسنل لائف کو بیلنس کر کے چلے. صحیح. انفارچونیٹلی ہوتا ہی ہے کہ جب عورت گھر جاتی ہے تو وہ اپنا آفس اٹھا کے ساتھ لے کے جاتی ہے، سر پہ سوار کر کے جاتی ہے. فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہے، اپنے ریلیشن شپس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی، اور ایٹ ٹائمز جو ہوتا ہے وہ بہت اسرٹیو ہو جاتی ہے کہ میں کماتی ہوں، میں تمہاری محتاج نہیں ہوں. یہ چیز آپ نے بہت اچھی بات کی. یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کی زندگی کو خراب کر دیتی ہے. آپ کما رہے ہو، آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے. آپ کما رہے ہو، آپ اپنے لیے کر رہے ہو، آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہو. اگر آپ کما رہے ہو اور اگر آپ اپنے پارٹنر کا ساتھ دے رہے ہو، لیٹس سے اگر آپ ہاف کنٹریبیوٹ کر رہے ہو، تو آپ اگر اچھا کر رہے ہو تو اس کو بار بار جتانا کیوں ہے؟ مرد جتاتا ہے. جب عورتیں نہیں نوکری کرتی تو آپ کو بات بات پہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کھلا رہا ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھی سکسیزفل عورت وہ ہے جو اپنی پرسنل پروفیشنل لائف کو بیلنس کر کے چلتی ہے. اس طرح جب وہ اپنے ورک پلیس پہ جاتی ہے تو اپنے گھر کی پرابلمس کو چھوڑ کر جائے. میں کلاس میں جا کے اپنے دکھ رہوں کہ جی میرے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہوگی یا کچھ بھی، تو میرے اسٹوڈنٹ فرسٹریٹ ہو جائیں گے. صحیح. ہمیں بتاؤ عائشہ، آپ نے بات کی اپنے موجودہ حالات کے بارے میں، اپنے پاسٹ کے بارے میں، بچپن کے بارے میں. تھوڑا لائٹر موڈ کی طرف چلتے ہیں. ہمیں بتاؤ بچپن میں عائشہ شرارتیں کرتی تھی، اور عائشہ کی شرارتیں کس طرح کی ہوتی تھی؟ بہت شرارتیں کرتی تھی. میری امی کہتی تھی اس کی ٹانگوں میں اسپرنگ لگے ہوئے ہیں. میں کبھی سیڑھیاں اوپر سے نیچے اتر کے نہیں آئی، میں ہمیشہ ریلنگ پہ بیٹھتی تھی اور نیچے. او مائی گاڈ. مطلب وہ حرکتیں جو ایک دیکھنے والا بچہ نہیں کرتا، میں نے وہ بھی کرنی ہے. اچھا. میں نے دیواریں بھی ٹاپنی ہیں، میں نے چکاٹ پہ چڑھ کے کنڈیاں بھی کھولنی ہے. اچھا. اور نہیں نظر آتا، چوٹیں لگنی ہے، لیکن میں نے باز نہیں آنا، اور میں بہت تیز چلتی تھی. مطلب بہت چوٹیں کھائی ہیں. کبھی پہلے تو وہ جو کھڑکیاں ہوتی تھی وہ باہر کو کھلتی تھی، اب تو رولنگ ونڈوز ہے نا، تو اکثر بھاگتے ہوئے کھڑکی میں جا کے سڑ لگنا یا کچھ بھی، لیکن باز نہیں آنا. ایون میں اور میرا بھائی نا اتنا شرارتیں کرتے تھے کہ ہم پکڑ پکڑائی کھیلتے تھے، وہ بھی صوفوں پہ.
زمین پہ پاؤں نہیں لگنا چاہیے, ایک صوفے سے دوسرے صوفے پہ جمپ کہ گر بھی گئے تو ہماری بچت ہو جائے, ذرا ہمیں فارم بچا لیں. یہ ٹارگٹ یہ کہ زمین پہ پاؤں نہیں لگنا چاہیے, صوفے سے صوفے پہ جانا ہے. اچھا, تو اس چکر میں نے ایک دفعہ جو آپ کی ٹرالی ہوتی ہے, سرونگ ٹرالی, جس کے تینوں لیئرز جو تھی شیشے کی تھی, میں نے اس کے اوپر جمپ کر دیا تھا اور تینوں کے تینوں شیشے ٹوٹ کے, لیکن مجھے خراج ہو گیا. جنوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے. ہاں بالکل. اور وہ کہتے ہیں انے واہ تاڈا وہی حال سی کہ انے واہ کھیڈ دے پئے ہو. سب کچھ کرنا تھا لائف میں. ویری گڈ یار. آپ ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ ان لوگوں کے لیے جن کے بچے اس ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں, ان سب کے لیے ایک مثال ہو, ایک میسج آپ دینا چاہو ایسے لوگوں کو جو اپنے پیرنٹس, مطلب پیرنٹس کا رول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہماری لائف میں, اور ڈسیبل بچوں کی لائف میں تو مزید رول میٹر کرتا ہے, تو کیا کہنا چاہو گی ان کے لیے آپ؟ میں تمام پیرنٹس کو جن کے ڈسیبل بچے ہیں یا نہیں ہیں, اپنے آپ نے جن کو پیدا کیا ہے نا, آپ پہ ان کی ذمہ داری ہے, آپ ان کو اون کریں, ان پہ اپنی لائف سرو کریں. وہ اگر نیک ہوں گے تو تب بھی آپ کا نام روشن کریں گے, لیکن اگر ان کی پرورش اچھی نہیں ہوگی, اگر وہ اچھے انسان نہیں بنیں گے تو تب بھی بدنام آپ کو ہی کریں گے. اس لیے ان پہ بہت محنت کریں, اور اگر آپ کے بچے ڈسیبل ہیں تو پلیز انہیں پیسٹیسائڈس نہ بنائیں. آپ انہیں ہر چیز ان کے منہ میں نوالا دینے مت بیٹھیں, انہیں سکھائیں عام بچے کی طرح سارے کام کرنا. صحیح. آپ نے بات کی انڈیپینڈنٹ لیونگ سکلز کی. جی, انڈیپینڈنٹ لیونگ سکلز ہر انسان کی لائف میں بہت میٹر کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, اور ڈسیبل انسان کی لائف میں تو زیادہ میٹر کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو کیسے کرتے ہو یہ برتن دھونا, جو عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہم جاب سے جاتے ہیں اور ساری گھر کی ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں, برتن دھونا, کام شام کرنا, تو کیسے کرتے ہو؟ لائک کبھی ہوا تو ہوگا کہ برتن ویسے ہی جی لگ رہا ہے اچھا ہے صاف سی, میں نے تو لگ رہا ہے سی ہے گندا ہے, تو صاف برتن دھوئے جا رہی. دیکھو میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نہیں دیکھ رہی, اس کا مطلب ہے میں اپنی آئیز پہ, تو میری ڈیپینڈنس نہیں ہے جس پہ آپ کی 75% ڈیپینڈنس ہوتی ہے, 13% آپ کی ہیئرنگ پر ہوتی ہے, اور 12% آپ کی ٹچ, ٹیسٹ اینڈ اسمیل پہ ہوتی ہے. اب میری وہ 75% ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو میری جو ساری کی ساری ڈیپینڈنس ہے وہ میری ہیئرنگ پر ہے, میرے ٹچ پر ہے, اسمیل پر ہے, ٹیسٹ پر ہے, ٹھیک ہے. اب میری جو چیزیں میں سن سکتی ہوں وہ میں سن کے کر رہی ہوں, جن چیزوں کو میں ٹچ کر کے کر سکتی ہوں انہیں میں ٹچ کر کے کر رہی ہوں. میں کوئی چیز کر رہی ہوں, لیٹس سے میں کپڑے بھی استری کر رہی ہوں, تو جب میں وہ پریس اس طرح سے کر کے پھیر لیتی ہوں تو میں اوپر ہاتھ لگا کے دیکھتی ہوں کہ بل ختم ہوا ہے یا نہیں ختم ہوا. یا میں برتن دھو رہی ہوں تو میں ایک دفعہ جب اس کو واش کر لیتی ہوں تو میں ایک دفعہ دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر کچھ لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا. میرے لیے زیادہ ضروری ہے کام کو اچھی طرح سے کرنا, کیونکہ میرے بارے میں تو بڑے آرام سے کہا جائے گا, نظر نہیں آتا. تو میں اپنے ہر کام کو پرفیکشن سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سپیڈ تھوڑی سلو ہے میں مانتی ہوں, لیکن آپ اپنا ہر کام خود کرو. آپ اگر کام اپنے نہیں کرو گے تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ایون آپ اگر افورڈ بھی کر سکتے ہو, لیٹس سے آپ ہر چیز کے لیے سرونٹ رکھ لیتے ہو, لیکن سرونٹ کو بھی آپ تبھی بتاؤ گے جب آپ کو آتا ہوگا. بالکل. ہم اکثر ایسے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں جن کے پاس وافر پیسہ ہے, اور کرنا بھی چاہیے اولاد پر, ہر کوئی صرف کرتا ہے, تو وہ اپنے ڈسیبل بچوں کے لیے ملازم رکھ لیتے ہیں, اور بس ڈھیر ہوتا ہے ملازموں کا. لیکن وقت کیا آتا ہے ایک دور میں جب ملازم چلے جاتے ہیں, والدین کی وفات ہو جاتی ہے, وہ انسان اتنا بجٹ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں, تو پھر وہ بچہ, وہ انسان بالکل تنہا ہو جاتا ہے, وہ ایموشنلی ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ ایسے لگتا ہے, اس کو لگتا ہے میں اب ٹوٹ گیا ہوں, اب مجھے کون سنبھالے گا. اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں. والدین اچھے وہی ہیں جو اپنے بچوں کو ساری سہولتیں دیتے ہیں, لیکن زندگی کے ہر اچھے برے کے لیے تیار بھی کرتے ہیں, اور ہمارے والدین نے ہمیں وہ کیا. ہمارے میں نے ایون ٹریول کیا ہوا ہے وین پہ جب میں لاہور کالج جاتی تھی. پیرنٹس افورڈ کر سکتے تھے, لیکن میں تو کہتی ہوں انہوں نے بہت اچھا کیا مجھے بھیجا. مجھے عام لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا سکھایا, مجھے سوسائٹی کو فیس کرنا سکھایا, اور یہ بتایا کہ سوسائٹی اتنی کوئی ہمارے لیے انکریجنگ نہیں ہے. دے کوسچن آور ایبلٹی ایٹ ایوری اسٹیج. ہمیں بتاؤ عائشہ, ڈسیبل کوئی بھی انسان ہو, اس کی لائف میں بہت سارے بیریئرز ہوتے ہیں ایسے, اور جو لڑکیاں ڈسیبل ہوتی ہیں ان کی لائف میں ڈسیبلٹی, ان کا سب سے بڑا جو بیریئر بنتا ہے وہ ان کی لائف میں شادی بنتا ہے. ہماری سوسائٹی میں اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, وہ ڈسیبل بندے کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں تیرے چ فلاں ایب ہے گا, تیرا بیاہ کس طرح ہوئے گا, تو کس طرح کرے گی. آپ کو سوسائٹی نے کس طرح بریک کیا, آپ کے جذبات کو, آپ کے ایموشنز کو کس طرح سے انہوں نے ٹچ کیا. یار آنرز میں ہم جب پڑھتے تھے نا, ایک دن ڈسکشن اور تھی شادی کے بارے میں, تو میں نے اس پہ ایک دو ذرا تبصرے کیے, تو کہتی ہیں تمہاری کون سی شادی ہونی ہے جو تم تبصرے کر رہی ہو. آپ کی فرینڈس نے؟ ہاں جی. اچھا, اسٹریٹ آن یور فیس. اچھا اچھا بھائی وہ کیوں کوئی بات ڈھکی چھپی کریں, ان کو حق ہے
میرے ساتھ مسئلہ ہے تو میں نے فیس کرنا ہے اس کو. تو اس طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا. دل تو ٹوٹا ہوگا تب, ہوا تکلیف ہوتی ہے اور میں بہت جلدی رو پڑتی تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت رحیم و کریم ہے, وہ اپنے بندوں کے حوالے نہیں کرتا کبھی بھی انسان کو. تو شادی کا بالکل مسئلہ ہوتا ہے, ویژول امپیئرڈ بچی ہو اس کا, یہ مسئلہ تب کم ہوگا کہ اگر اس بچی کے والدین اسے انڈیپینڈنٹ کریں, اسے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں اور سوشلی انڈیپینڈنٹ کریں. دیکھیں ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, آپ اپنے لیے کما سکتے ہو, آپ اپنا گھر چلا سکتے ہو, تو آپ کے لیے اپرچونیٹیز نکل آئیں گی شادی کی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی بچی کو آپ نے تعلیم نہیں دی, وہ کما نہیں رہی, آپ نے اسے گھرداری بھی نہیں سکھائی, تو اس سے کوئی شادی کر لے, تو یہ عام حالات میں اچھی بھلی کے ساتھ بھی کوئی نہیں کرتا. ہاں ایسا ہی ہے. یہ بات آپ نے بہت خوب, بہت اچھی بات کی. عائشہ ہمیں اس بارے میں بتاؤ کہ جو کبھی این جی او بنانے کا سوچا ہے کہ مجھے این جی او بنانا چاہیے ان بچوں کے لیے جو میرے جیسے ہیں اور جنہوں نے اس طرح کی میں نے مشکلات فیس کی, میں آئندہ نہیں چاہتی ہمارے معاشرے میں, ہماری اس ملک میں کوئی اور بچہ اس طرح کی چیزیں فیس کرے. این جی او بنانے کا سوچا کبھی؟ انشاءاللہ موقع ملا وہ ضرور بناؤں گی. ابھی تو فی الحال میں انفارملی جتنا کر سکتی ہوں سوسائٹی میں اویئرنیس کے لیے, یا کوئی ویژول امپیئرڈ مجھے لگے جس کو ہیلپ چاہیے یا اس کو اس کے رائٹس نہیں مل رہے, تو میں اس کے لیے ضرور کرتی ہوں. لیکن ان نیئر فیوچر ضرور بناؤں گی, کیونکہ لوگ اپنے لیے تو بہت کچھ کر لیتے ہیں. میں نے اپنے لیے جو کرنا تھا میں نے کر لیا, میں نے ہائر ایجوکیشن لے لی, اس سے زیادہ میں نے کیا لینا ہے. لیکن دوسروں کے لیے کچھ کرو تو بات ہے. اور میرا یہ بلیو ہے کہ انسان کامیاب وہی ہے جس کا جنازہ کام بہت بڑا ہو. تو کچھ ایسا کرو کہ آپ کو لوگ دنیا میں نہ یاد کریں یا آپ کے منہ پہ نہ تعریف کریں. جنازے پہ صرف وہی آتا ہے جو آپ کی دل سے عزت کرتا ہے, ورنہ کوئی نہیں آتا, کیونکہ آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے. آپ نے کون سا اٹھ کے کہہ دینا تو نہیں آیا. صحیح. کبھی کسی کی کاؤنسلنگ کرنے کا موقع ملا؟ بہت کرتی ہوں. میں اپنی یونیورسٹی میں بہت فیمس ہوں بچوں کے درمیان. وہ اپنے پرسنل, سوشل, ایموشنل ہر طرح کے پرابلم شیئر کرتے ہیں مجھ سے, ٹرسٹ کرتے ہیں. بہت کرتی ہو آپ؟ بہت زیادہ. صحیح. وقت ہوا جاتا ہے بریک کا, بریک پر چلتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.